बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाएंगे, लालच, झूठ, बेईमानी, धोखा, उसको तमाम चीज़ों का पैकर, और अल्लाह ताला ही वक्त के साथ उसको आदमी को साबित भी कर देता होता है। एक ऐसी शख्स की कहानी जिस बंदे ने यूरोप में काम करता था, हॉलैंड में एक एटमी लेबॉर्ट्री में सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम के ऊपर काम करता था। वहाँ से उनका राज चुरा के वो पाकिस्तान लेके आ गया। पाकिस्तान में आके उसने राज गवर्नमेंट को बेचा और वहाँ पे उसने अपनी वाह करवाई और अपना नाम बनाया कि मैंने एटम बम बनाया है। और वही एटम बम का राज उसने 2 मुल्कों को भेज दिया, यानी कि उसने वो भेज दिया बाहर की कंट्रीज को, नॉर्थ कोरिया को और ईरान को। उसका नाम है AQ खान, अब्दुल कदीर खान, जो अपने नाम के साथ डॉक्टर भी लगाता है। इस शख्स ने जुल्म एक नहीं किया, उसने कई जुल्म किए हैं। यानी कि पाकिस्तान को जो राज था वो बाहर बेचा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जग रसाई हुई और एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पड़ गया कि पाकिस्तान एटम का ये ना हो कि तालिबान को भी एटम बम भेज दिए जाए। और इससे कोई उम्मीद नहीं थी कि ये तालिबान और जो से हैं अलकायदा के लोगों को भी अगर एटमी चीज़ें भेज देता तो फिर आप सोचेंगे कहाँ तक पहुँचते। इसका मतलब दहशतगर्द भी एटमी चीज़ें इस्तेमाल करते। ये बात जो सी है कि इसने बेचा, इसके बाद इसने माफ़ी मांगी, इसने कबूल किया कि मैंने ये चोरी की थी, चोरी करके बेचा और ये चुरा के लेके आया। यानी कि ये कोई साइंसदान नहीं है, ये एक टेक्नीशियन से बढ़ के जो सा होता है ना, एक ऑफिसर था वहाँ पे, और इसके पास काफ़ी कंट्रोल होता था चीज़ों का, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम पे काम करता था जो बड़ा मेन सिस्टम था। बाकी चीज़ें और बनाना इसको कुछ पता नहीं था। वो जनरल मुशर्रफ ने एक इंटरव्यू में सब बता दिया था कि इसको और कुछ नहीं आता था। इसके कहा कि एटम बम इसने बनाया, इसने एटम बम नहीं बनाया था, इसने सब एक झूठ का पलंदा था। ये मैं इसकी सारी बात आपको बताता हूँ। ये आजकल जो है जो हरकतें कर रहा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और ये इन्होंने एक काम नहीं किया, उसके बाद इन्होंने मजहबी लिबादा ओढ़ा। इससे पहले भी एक वाकया हुआ कि एक आदमी ने ना पानी से गाड़ी चलाने का तजर्बा किया। कहा जी मैंने पहाड़ी से, वो नजर आ रहा था कि आदमी झूठ बोल रहा है। वकार नाम का आदमी था। इन्होंने फटाफट कह दी जी मैंने तहकीक की अपने तौर पे और ये बिल्कुल सही है और ये बात है। वो आदमी ने कार्बाइड डाल के और गाड़ी चला रहा था। वो एक फ्रॉड कर रहा था आदमी। उसने काफी फायदा उठाया उस फ्रॉड से, लोगों को बेवकूफ बनाया। इन्होंने कह दिया और समर मुबारक ने उसी वक्त कह दिया कि ये झूठ है और फ्रॉड है। ये असल जो एटमी साइंसदान है पाकिस्तान में वो समर मुबारक हैं। इन्होंने इसके बाद एक और लिबादा ये ओढ़ा कि इन्होंने मजहब के मामले में दखल अंदाजी शुरू कर दी। अहमदियों के खिलाफ काफी दफा गंद बोला, इन्होंने झूठ बोला, वहां भी झूठे हुए और कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये पकड़े ना गए हों। हर झूठ पे ये पकड़े जाते हैं और जलील भी होते हैं। हाल ही में यानी कि कल कुछ दिन पहले की बात है, लब्बैक या रसूलुल्लाह के कोई 40वां था या कोई तकरीब थी उनकी, उसके अंदर इन्होंने खिताब किया। वो जरा खिताब सुन लीजिए, फिर मैं आपसे बताता हूं इन्होंने क्या उसमें झूठ बोला और इतना झूठ बका कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मैं सिर्फ आपको वो सुनाता हूं, फिर आप उसके बाद आप फैसला कीजिए कि इस झूठे आदमी को क्या कहना चाहिए। ये सुनिए जरा। जनाब मेंबर मजलिस शूरा, उलमा इकराम और आशिकान रसूल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे आज इस बात की खुशी कि मैं आप सबसे मुखातिब हूँ। आप सबको इल्म है और जैसा कि हमारे खादिम हुसैन भाई ने कई मरतबा अपनी तकरीरों में जिक्र किया था, मेरे उनसे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे और मैं उनसे बेहद मोहब्बत करता था। और हम दोनों का एक ही मकसद था, इश्क़ रसूल तो नामों से रसूल की हिफाजत। और इसी में देखिए उन्होंने माशाअल्लाह की और खुदा कुर्बान की और जिस तरह उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। ये जो झूठ बोल रहा है ये कभी प्रूफ कर सकेगा? हिलाकर रख दिया। ये एक नुक्ता ला के दिखा दे कि कुरान शरीफ के अंदर कोई तब्दीली हुई है। एक नुक्ता ला दे। इतने बड़े मैदान में भी जगह नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी। मेरी आप सबसे यही दरख्वास्त है कि आप उनके मिशन पर कायम रहिए। इस मुल्क में बहुत बुरा हाल है,
قادیانیوں نے یہاں بڑی گرفت کر لی ہے اور ہر طریقے سے ہر جگہ گھس گئے ہیں اور اس ملک کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور لوگ باہر سے لالا کے لگائے جا رہے ہیں۔ اور کوشش کیجئے کہ ان سب کے اوپر نگاہ رکھیں۔ ان سے سب یہ بھی ضرورت ہو گئی ہے کہ یہ کلام مجید کے اندر تبدیلی کر کے اور وہ مفت بانٹتے پھرتے گھروں پہ۔ ہمیں تو تعجب ہی ہوتا ہے، بھوپال سے اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرتا تو وہ ایک دن بھی زندہ نہیں رہتا، ہم واجب القتل کرتے اسے اور ہم قتل کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دیتے۔ تو کلام مجید کے اندر تبدیلی کرتا یا ناموس رسول کی کوئی بے حرمتی کرتا، لیکن یہاں ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے کہ جب سرپرستی ہو رہی ہو تو نیچے والے جو ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ملک کے اندر یہ لعنت پھیلتی جا رہی ہے۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر بوڑھیوں کی طرح یا خانیوں کی طرح کوئی اپنا امام بنا لے، لیکن کلام مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا ہے کہ ہمارے پیارے رسول آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نہ کوئی دین آئے گا، نہ کوئی پیغمبر آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ اس کے باوجود بھی لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا ہے اور یہ اکثر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ان کی پکڑ کرے گا۔ اس نے کبھی بار بار وعدہ کیا ہے اور اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا کہ جنہوں نے بھی اس چیز میں گڑبڑ کی مذہب کے معاملے میں یا شک و شبہ کیا ختم نبوت کا یا کلام مجید کا، تو ان کے لیے بہت بڑا عقاب موجود ہے۔ وہ دنیا میں بھی ذلیل الخوار ہوں گے اور انشاءاللہ جہنم میں بھی ذلیل الخواری ہوں گے اور ان کو بار بار بدلی جائے گی۔ یہاں پر بہت برا حال ہے اس وقت، آپ سب لوگوں کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ تو نگاہ رکھیے کہ یہ وبا جو ہے یہ پھیلنا شروع نہ ہو جائے۔ آپ کو علم ہے کہ جب مسیلمہ بن کذاب نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا تو اس وقت اس کے ساتھ 70,000 جمع ہو گئے تھے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ بھڑکاتا ہے بڑی جلدی لوگوں کو غلط کاموں کی طرف لے جاتا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جاؤ اس کے خلاف جنگ میں جاؤ، کوئی مرد مدینے میں نہ رہے، کیا جانور آ کے ابو بکر کو چندیاں چیر پھاڑ دیں اور کھا لیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک آدمی یہاں بچے۔ تو پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے کسی کامیابی دی، اور اس نے جو حبشی تھا وہ تو اٹھا کے جو نیزہ مارا تو اس کے سینے میں سے گزار کے کمر میں سے نکال دیا، اور اسی وقت ایک نوجوان نے تلوار کا ہاتھ مارا تو اس کی گردن اڑا دی۔ تو یہ دیکھیے کہ پوری قوم، اور سب سے زیادہ 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے اس جنگ میں۔ آج تک کسی جنگ میں عیسائیوں کے یہودیوں کے کسی جنگ میں ہمارے اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جس وقت ہوئے تھے۔ اس فتنے کو انہوں نے اسی وقت دفنا دیا تھا۔ تو اب یہ جو تحریک میرے پیارے بھائی خواجہ حسین رضوی صاحب شروع کر کے گئے ہیں، اس پر عمل کیجیے، اس کو بڑھائیے، اس کو پھیلائیے، تو لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام بالکل واضح ہے۔ جناب جی ناظرین، یہ شخص ان سے بتا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ، یعنی کہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ قادیانی وہ ایک باہر سے آ کے حکومت میں گھس رہے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس حکومت میں کہیں پہ بھی احمدیوں کو کہیں جگہ نہیں مل رہی، کسی کو بھی جگہ مل سکتی ہے، احمدیوں کے لیے کوئی راستے نہیں ہے، حکومت نہیں کر رہی، یہ ایک جھوٹ ہے بالکل، بس اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ قرآن مجید ہم گھر گھر احمدی جون سے ہیں وہ گھر گھر قرآن مجید پہنچا رہے ہیں، اور قرآن شریف وہ تبدیل ہوا ہوا قرآن شریف میں بالکل نئے طرح کا کوئی اس میں ہے۔ اس جھوٹے سے یہ پوچھیں، یہ ایک نقطہ یہ ثابت کر دے نا کبھی، تو سارے لوگ جو سے تجھے اپنا امام بنا لیں گے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، اس سے پہلے بھی جھوٹ بولتا رہا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا۔ یہ صرف اور صرف جب آدمی ختم ہونے لگتے ہیں نا، ایسے لوگ بے شرم لوگ، وہ پھر یہی سہارا لیتے ہیں مذہب کا، جھوٹ بول کے تاکہ پاپولر ہو جائیں۔ انہوں کو پتہ ہے لبیک یا رسول اللہ والے جو سے ہیں، اگر خادم حسین رضوی ہوتے تو شاید اس کو منہ نہ لگاتے، بٹھاتے بھی نہ۔ اب ان کا معاملہ وہ جو بھی کرتے تھے، جو بولتے تھے، وہ ان کا معاملہ اللہ سے ہے، ہم اس میں نہیں دخل دیتے کہ اب خدا تعالیٰ جانے اور وہ جانے۔ سعد رضوی جو ان سے ہیں، وہ نیا لڑکا ہے، وہ آیا ہے، بچہ ہے ابھی، وہ اس کو یہ جو بتا رہے ہیں، سعد کو میں یہ میسج دیتا ہوں، بیٹا تمہاری ابھی زندگی شروع ہوئی ہے،
اور ہوش میں رہ کے کام کرو. تمہارے پہ ذمہ داریاں بہت ساری ہیں, تم نے بہت کچھ دیکھنا ہے, بہت کچھ سنبھالنا ہے, کرنا ہے, اور اس تنظیم کو مضبوط کرنا ہے, آپ نے چلانا ہے. آپ کا جو بھی کاز ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ رسول اللہ سے پیار کرتے ہیں, آپ کرتے رہے پیار. اگر تو ایسے جھوٹوں کو آپ نے شامل کیا جو یہ جھوٹ بول رہا ہے, پہلے تو اس سے یہ کہیں جھوٹے سے کہ وہ قرآن شریف لا کے دکھائے, جو ایک قرآن شریف لے کے آئے جس کے اندر ترمیم ہوئی ہوئی ہے. آپ حافظ قرآن ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس میں ترمیم کیا ہوگی, کہاں پہ, آپ تو ایک منٹ میں پتہ لگا لیں گے جا کے. تو وہ اس جھوٹے سے وہ آپ ترمیم شدہ قرآن مجید منگوائیں اس سے. اور اس کے بعد جو بات ہے, یہ آپ کو بھڑکا رہا ہے. اس نے خود تو چوری کر کے ایٹم بم بنایا جس کا کوئی فائدہ نہیں پاکستان کو ہونا, یہ جو اللہ نہ کرے کہ وہ چلایا جائے, جس سے تباہی ہے. اس بندے نے چوری کر کے وہاں سے لایا, پھر یہاں پہ پاکستان کو بیچا, پھر وہ کیونکہ اس کے پاس سارے پیپرز تھے, کاپیاں تھیں, اس نے ایران کو اور نارتھ کوریا کو بھی بھیج دی. لیکن یہ اتنا بڑا چور ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے چلو اس نے ایک اچھا کام کیا ہوگا, لیکن یہ گن میں اب پڑ رہا ہے, اور جو اس کام میں پڑ رہا ہے جس میں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے. اگر تم قومی ہیرو ہوتے تو تم کبھی کسی کے مذہب کے اوپر, کسی کے فرقے کے اوپر بکواس نہ کرتے ایسے, کیونکہ تم ہیرو بن کے رہتے. تم ہیرو سب کے ہوتے, کیونکہ تم سب کے ہیرو نہیں ہو. تم نااہل آدمی ہو, تم زیرو آدمی ہو. جو بھی ہے, جس نے بھی ایٹم بم بنایا, ہمیں پتا ہے سما مبارک نے بنایا. تم ایک کرندے تھے صاحب جو سینٹریفیوگل سسٹم کو جانتے تھے. یہ تم نے کام کیا, یہ جنرل مشرف نے بھی مانا. باقی تمہیں ایٹم بم کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا, اس لیے تم اب تمہاری حیثیت کچھ نہیں ہے وہاں پہ. سب دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ تم نے چوری کر کے لائے تھے, پھر جھوٹ بولے ایک کے بعد ایک. اب تم ایک مذہبی ہیرو بننے کے لیے جا رہے ہو. تو مذہبی ہیرو بن کے دیکھ لو, جو لانتیں باقیوں میں پڑی ہیں تم پہ بھی پڑ جائیں گی. اس میں کون سی بات ہے, خدا کے پاس لانتوں کی کمی نہیں ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ لعنت اللہ الکاذبین. تو تم جو جیسے لوگوں کو پہ لعنت خدا تعالیٰ کی پڑتی رہے گی, اور جھوٹ تم بول رہے ہو, اور یہ بھی پلٹ کے تم پہ پڑے گی. اگر تم آج کسی مرد کی اولاد ہو نا کسی کی, تو تم وہ قرآن شریف جو ان سے ہے نا لا کے دکھاؤ گے, یہ احمدیوں نے یہ قرآن شریف میں ترمیم کی ہوئی ہے, تم لا کے دکھا دو. لوگوں کو بھڑکا رہے ہو کہ وہ اس کو مسلمہ کذاب کا ذکر کر رہے ہو کہ اس کو حضرت عمر نے بھیجا, ایک آدمی گھر میں رہا, اسے قتل کرو, 1200 قتل ہو گئے جا کے. وہ واقعہ تمہیں پتہ بھی ہے کیا تھا وہ واقعہ؟ اگر اس نے کیا تھا تو قتل کر دیا, تم بھی قتل کر دیتے جا کے. جب حضرت امام جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی اکیلے تھے قادیان کی بستی میں, تو تم نے کیا چوڑیاں پہنی ہوئی تھی اس وقت؟ تم نے کیوں نہیں مارا اس وجہ, ختم ہو جاتا مسئلہ. تم چوڑیاں بیٹھے تھے سب لوگ. تم لوگوں کو بھڑکا رہے ہو کہ جو قتل کرو, یہ کرو, وہ کرو. یہ اس کے اوپر تو قتل کا پرچہ درج ہونا چاہیے. اگر عمران خان میں اتنی غیرت ہے, چیف آف آرمی سٹاف میں غیرت ہے, تو اس کے اوپر قتل کا پرچہ درج ہونا چاہیے, اور اس کو پٹا ڈالنا چاہیے اس شخص کو. یہ لوگوں کو بھڑکا رہا ہے قتل کے اوپر, اس کو شرم آنی چاہیے. ناظرین, اس قسم کے جھوٹے پیدا ہوتے رہیں گے, اور ان جھوٹوں کی وجہ سے ہی جماعت احمدیہ نے ترقی کی ہے کہ یہ جب اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر یہ پروف نہیں کر سکتے, اور اسی طرح سے احمدیت کی ترقی ہوتی ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر, ہماری اگر پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.